साले लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, इसलिए पूरे मुल्क के अंदर दर्स कुरान का जहाँ सिलसिला होता है ऐसे ही हज़ारों लोग जमा होते हैं, तो यही तरीक़ाकार है कि चुपके से आके बैठ जाना और दर्स कुरान का आगाज़ कर देना। अब जो बकिया नशिस्त है दर्स कुरान की, इसमें मुझे आपसे ये तवक्को होगी कि आप पूरी तवज्जो से, पूरे इन्हिमाक से मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे। हो सकता है कि मेरे और आपके लिए उसके अंदर छुपी हुई हिदायत ज़िंदगी को बदलने का सबब और ज़रिया बने। सूरतुल आला कुरान मजीद की वो बाबरकत सूरत है जिसका आगाज़ अल्लाह की तस्बीह बोलने के हुक्मनामे से किया गया। सब्बिहिस्म रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम की तस्बीह बोलिए जो आला है और वो बाबरकत ज़ात जिसने तख्लीक किया। हमें अल्लाह की पाकीज़गी बोलने का हुक्म दिया गया है, और तस्बीह का माना है तंज़ीहुहु अन कुल्लि सू, हर नक्स और हर कमज़ोरी से, हर ऐब और हर कजी से अल्लाह को पाक मानना और उसको पाक करार देना। तो जब हम कहते हैं सुबहाना रब्बी अल आला, तो हम ये ऐलान कर रहे होते हैं कि मालिक तू पाक है अपनी ज़ात में, अपनी सफ़ात में, अपने कमालात में, और किसी किस्म की कोई कमी, कजी, नक्स और कमज़ोरी तेरे बाबरकत वजूद में नहीं है। जब ये सूरत नाजिल हुई तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि इसे अपने सजदों की तस्बीह बना लो। तो ये जो हम सजदों में सुबहान रब्बी अल आला पढ़ते हैं, ये इसी सूरत की पहली आयत से माखूज है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला से सुबहान रब्बी अल आला माखूज है। तो गोया हम पेशानी सजदे में रख के अल्लाह की तस्बीह बोलते हैं, उसकी पाकी का इकरार करते हैं। दो चीज़ें हम यहाँ उसके हुजूर अर्ज करते हैं कि एक तो उसकी सिफ़त रब और एक उसकी सिफ़त आला का इकरार करते हैं, और फिर साथ इन दो सिफ़तों के साथ उसकी तस्बीह और उसकी पाकी बोलते हैं कि मेरा रब भी तू है और सबसे आला भी तू है। और ये जब हम बयान कर रहे होते हैं उस वक्त हम इज्ज़ के इंतहाई मुकाम में होते हैं। अक्सा गायत तज़ल्लुल वल खुशू, सबसे ज्यादा इंसान के लिए इज्ज़ का मकाम सजदा है। इंसान के अशरफ आज़ा उसके सर में है, बोलने की कुव्वत ज़ुबान उसके सर में है, देखने की कुव्वत आंखें उसके सर में है, सोचने की कुव्वत दिमाग उसके सर में है, सूंघने की कुव्वत नाक उसके सर में है, बोलने की कुव्वत ज़ुबान उसके सर में है। तो सारी कुव्वतें उसके सर में हैं, अशरफ आज़ा उसके सर में हैं, और सर मालिक के दर पे है। और ज़ुबान से क्या कह रहे हैं? सुबहाना रब्बियल आला। अमल ये है, इस कायनात रंगो बू में मालिक मुझसे कोई आजिज नहीं है, मुझसे कोई कमजोर नहीं है। मैं अपनी पेशानी, अपनी नाक तेरे हुजूर रगड़ रहा हूं और अपने इज्ज का अमली ऐलान कर रहा हूं कि इस कायनात में मुझसे आजिज कोई नहीं। ये है उसका अमल। और जुबान से बोलता क्या? सुबहान रब्बियल आला, और मालिक तुझसे आला कोई नहीं। अगर सजदे की हकीकत को कोई समझ ले तो फिर सजदे से सर उठा करके अकड़ अकड़ के चल नहीं सकता। ये तकब्बुर के खात्मे की अलामत है कि जब बंदा सजदे में सर रख के ये कह लेता है, इस बात का इकरार कर लेता है सुबहान रब्बी अल आला, तो फिर कोई अकड़ने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। ये चीज तकब्बुर को तोड़ देती है, रऊनत का सर कुचल देती है ये चीज, जब पेशानी सजदे में रख करके वो कहता है सुबहान रब्बी अल आला। लेकिन जिस तरह हम मस्जिद से टोपी उठाते हैं, सर पे पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं,
اور مسجد سے باہر نکلنے سے قبل ٹوپی اتار کے مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، شاید ہم نماز بھی مسجد میں چھوڑ آتے ہیں۔ ہم بازار میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، دکان پہ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، جنازے میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ ان کی نماز نے انہیں سبق کیا دیا، ان کی نماز نے انہیں پڑھایا کیا؟ تو جب یہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلی تو پھر اکڑ کے چلنے کا جواز ہی باقی نہیں رہا۔ جب اپنی پیشانی اپنی ناک رگڑ کے کہا سبحان ربی الاعلی تو پھر سینہ تان کے چلنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ تو اگر سجدے کے باوجود بھی کوئی چھاتی تان کے چلتا ہے، اس کو دولت کا غرور ہے، اس کو جوانی کا ناز ہے، اس کو اقتدار کا نشہ ہے، تو سمجھ لو اس نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب پیشانی رگڑ کے یہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلی تو پھر ساری رعونت، سارا تکبر مٹی میں مل گیا۔ مالک جب تو اعلیٰ ہے تو میں اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اپنے عجز کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی شان کا، اس کی عظمتوں کا اعلان کیا۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں مختلف مواقع پہ ہمیں جو لفظ بولنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ محض کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتفاقیہ جو زبان پہ آیا تو وہ بول دیا گیا، بلکہ ان لفظوں کے پیچھے ایک چھپا ہوا فلسفہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ بولو اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، لیکن پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ پھول کو دیکھ کر کے اللہ اکبر کیوں نہیں کہہ لیتے، اور پہاڑ کو دیکھ کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ لیتے؟ ہمیں یہ حکم ہے جب سیڑھیاں چڑھتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو، اور جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہو تو سبحان اللہ پکار اٹھتے ہو۔ تو اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، سبحان اللہ بھی تو اسی کے نام کا وظیفہ ہے اور اللہ اکبر بھی تو اسی کے نام کا وظیفہ ہے۔ پہاڑ کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ لیا کرو اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ لیا کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھولوں کو دیکھا، اس کی لطافت، اس کی خوشبو، رنگوں کی مینا کاری اور اس کے وجود میں بسی ہوئی خوشبو جب دیکھا تو دل اس کی طرف الجھنے لگا، اتنا خوبصورت۔ تو زبان پہ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے۔ اور جب پہاڑ کو دیکھا، اس کی ہیبت اتنا بڑا، تو دل میں اس کی بڑائی اور عظمت بیٹھنے لگی، اتنا بڑا، تو کہا اب بول اللہ اکبر۔ یہ پہاڑ بڑا نہیں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ سمندر کو دیکھا تو تا حد نظر پھیلا ہوا سمندر دیکھا تو اس کی ہیبت، اس کا رعب دل میں بیٹھنے لگا، اتنا بڑا سمندر، تو فوراً بولا اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھول کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہا اور سمندر اور پہاڑ کو دیکھ کے اللہ اکبر کہا۔ تو جو ہم لفظ بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ تو جب پیشانی سجدے میں رکھی، جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، تو اس وقت اپنی پیشانی اور ناک رگڑ رہے ہیں، لیکن زبان سے بول رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اس کی الوہیت کا اقرار ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، شان والا ہے۔ تو اگر سجدے کی حقیقت کو کوئی پا گیا تو پھر سجدے سے سر اٹھا کر کے وہ اکڑ کے چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سجدے کے باوجود بھی اکڑ کے چلتا ہے، سجدے اس کے تکبر کو مات نہیں دیتے، سجدے اس کے غرور کو توڑتے نہیں ہیں، سجدے اس کی رعونت کا خاتمہ نہیں کرتے، تو وہ ٹکرے مار کے آیا ہے، اس نے حقیقت میں سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر سجدہ کر لیا ہے تو طبیعت میں عجز پیدا ہوگا، طبیعت میں جو ہے وہ انکساری پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں حقیقت کا سجدہ نصیب فرمائے۔ تو کہا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے جو اعلیٰ ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق، وہ اعلیٰ بھی ہے اور اس نے پوری مخلوقات کو پیدا بھی کیا ہے، تخلیق بھی کیا ہے۔ اے ساجد، اللہ کے حضور پیشانی جھکانے والے، تیرے اوپر اللہ کا حق ہے کہ تو اس کے حضور پیشانی جھکائے۔
اس لیے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے کہ اس نے تجھے خلق کیا ہے۔ دیکھیے ماں کے حقوق جو اولاد پر ہیں، باپ کے حقوق جو اولاد پر ہیں، دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے حق تولے نہیں جا سکتے، ماں کے پیار کا وزن نہیں ہو سکتا۔ اولاد کے لیے اس کو جو محبت ہے، جو محبت کی بے تابیاں ہیں، جو تڑپتی ہوئی ممتا ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درک رکھا، وہ درد رکھا، وہ مٹھاس رکھی، وہ چاشنی رکھی، اور اولاد کے لیے اس کے سینے میں احساس کا جو جہاں آباد ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس کا انداز دیکھیے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا ایک بار بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا، امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ میری ماں اب بھی متفکر رہتی ہے اور میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کا پیار ہے۔ اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، کسی کے گھر کے میلے برتن بھی مانجنے پڑے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے تو ماں اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ اولادوں کے لیے ماؤں کی قربانیاں، ماؤں کی تڑپتی ہوئی ممتا کا امٹتا ہوا پیار، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب آپ سب کے پاس ایک ہی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ یہ تو پیار اس کا ہے جس نے جنم دیا ہے، جس نے خلق کیا ہے، اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کا عالم نہیں ہے اور اس کے پیار کو کسی ترازو پر تولا نہیں جا سکتا۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے اس کو وہ محبت دی ہے، وہ پیار دیا، اور ماں جب ہاتھ اٹھا دے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، کیونکہ وہ خلوص ان ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ پیار برستا ہے اس کے ہونٹوں سے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ یہ ماں کے پیار کا انداز ہے۔ تو ماں کا پیار، امٹتی ہوئی محبت، تڑپتی ہوئی ممتا کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ تو اس جملے پہ میری توجہ، جس نے جنم دیا اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا ٹھکانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جنم دینے والی کے کوئی حق ادا نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ بے فیض ہے۔ ماں نے اس کو پالا پوسا، جوان کیا، پروان چڑھایا، اور یہ ماں کا گستاخ اور بے ادب ہو گیا، اس کے حق ادا نہیں کرتا۔ تو کوئی ماں کے حق ادا نہ کرے تو نالائق ہوتا ہے، تو کوئی مالک کے حق ادا نہ کرے تو اس کے حضور اپنی نیاز مندی پیش نہ کرے۔ تو کہا کہ تو جو اس کی تسبیح بول رہا ہے کوئی تو احسان نہیں کر رہا، فرمایا بلکہ اللہ ذی خالقہ، تو کیوں تسبیح نہیں اس کی بولے گا؟ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ ذی خالقہ کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے واپس کر دیا؟ وہ کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے بولنے کا سلیقہ دیا، تجھے روشن آنکھیں دی، دھڑکتا ہوا دل دیا، سوچنے والا دماغ دیا۔ اس کی ناشکری کرتا ہے جس نے تجھے اتنا نوازا، اتنی کرم نوازیوں کا می تیرے اوپر مسلسل برس رہا ہے، آج بھی ایک ایک سانس کا تو محتاج ہے، ایک ایک سانس کے لیے اس مالک کی دہلیز کا، تو اس کی دہلیز چھوڑ گیا ہے۔ لیکن مالک کی کرم نوازیاں دیکھیے، ایسے باغی اور سرکش کو اس کی رحمتیں آواز دے کے کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ کبھی بھاگنے والے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق اور نکما بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہو؟ وہ تو کسی ہوٹل میں برتن مانج کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا، لیکن باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، ماں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ وہ نکما تمہیں تو نہیں بتا کے گیا، بلکہ اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دے، اتنا انعام بھی دیں گے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں جب بھی کبھی اس قبیل کا کوئی اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے۔ رب بھی کہتا ہے او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ وہ تیرا خالق لگتا ہے، دیکھ کتنا گوڑا رشتہ ہے تیرا۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا۔ جنم دینے والی کا پیار اللہ اکبر کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جو خالق ہے اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، وہ رب جس نے تخلیق بھی کیا اور تسویہ بھی کیا، تیرے اعضاء کو حسن بھی دیا، تیرے اعضاء کو توازن بھی دیا۔ دو آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز چھوٹا کر دیا جاتا، خوبصورت آنکھیں، چمکتا چہرہ، روشن پیشانی، پیوستہ ابرو، گلابی ہونٹ، چمکتا رنگ، لیکن دو آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز چھوٹا ہوتا تو بتا کتنا عجیب لگتا۔ دو ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا سائز چھوٹا کر دیا جاتا تو 6 فٹ کا جوان لیکن چلتا تو لنگڑا کے چلتا، تیرا سارا حسن زائل ہو جاتا۔ اچھا تجھے آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، بولتی زبان بھی دی، تجھے ہاتھ بھی دیے، تجھے ٹانگیں بھی دی، دیگر اعضائے بدنیاں بھی درست، لیکن دماغ کے تھوڑے سے پرزے ڈھیلے کر دیے جاتے تو 6 فٹ کا جوان، خوبصورت جوان رانا، لیکن گھر کا ایڈریس پیچھے قمیص پہ لکھا ہوتا کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے۔ اے انسان دیکھ، اس نے صرف تخلیق ہی نہیں کیا فسوا، بلکہ تسویہ بھی کیا ہے۔ تیری آنکھوں میں چمک بھی رکھی ہے، تیرے کانوں میں شنوائی بھی رکھی ہے، تجھے بولتی زبان بھی دی ہے، تیری ٹانگوں کو بھی توازن دیا، تیری آنکھوں کو بھی توازن دیا، تیرے ہاتھوں کو بھی جمال دیا، اور تجھے سوچنے والا دماغ دیا، تجھے حواس خمسہ دیے، تجھے زندگی کا حسن دیا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق اس نے جو ہے وہ اس کا وہ اندازہ رکھا اور اس کی تخلیق کی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا فہدا، اور پھر اس کو ہدایت بھی عطا کی۔ یہ جبلی ہدایت ہے، فطری ہدایت ہے۔ اس کو ہدایت کے نور سے محروم نہیں رکھا، بلکہ انسان تو انسان رہا۔ یہ ہدایت کا چراغاں، یہ جو جبلی اور فطری ہدایت ہے، حضرت انسان کو تو دی گئی ہے۔ کچھ چیزیں تو دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے۔ آنکھیں دی گئی ہیں، پہچانتا نہیں ہے۔ ہاتھ دیے گئے ہیں، پکڑ نہیں سکتا۔ ٹانگیں ہیں، چل نہیں سکتا۔ زبان ہے، بول نہیں سکتا۔ سنتا ہے، سمجھتا نہیں۔ یہ سب کچھ یہاں آ کے سیکھتا ہے، لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا ہے یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے۔ یہ وہ فطری ہدایت ہے، اور یہ ہدایت حضرت انسان کو تو اللہ نے دی ہی دی، یہ جانوروں کو بھی دی ہے۔ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب مرغی کڑک بیٹھ جائے اور احتجاج کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی بلکہ میرے نیچے انڈے ڈالو، تو مرغی کے نیچے انڈے ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ بچے نکالتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی۔ بطخ چونکہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی اور انڈوں کو سینچنے کے لیے سینے کی بھرپور حرارت اور گرمی انڈوں تک مبذول کرنا ہوتی ہے، اور یہ بطخ کے بس کا اس لیے روگ نہیں کہ وہ پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، تو بطخ کے بچے نکالنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے ہی ڈالے جاتے ہیں۔ اب مرغی اپنے سینے کی بھرپور توجہ ان انڈوں پہ مبذول کر رہی ہے۔ 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ رک کے کہوں گا، اور وہ یہ کہ ایک مرغی اپنے سینے کی توجہ مردہ انڈوں پہ مبذول کرے تو ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ دے
تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے؟ اب 21 دن کے بعد انڈے جب ٹوٹے پھٹے تو جو نتیجہ تھا وہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا. بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے. بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی. جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ مرغی سے سیکھنا ہے. گھر والوں نے مرغی اور اس کے بچوں کو کوئی 2 4 5 دن تو گھر سے باہر نہیں جانے دیا. بچے ابھی چھوٹے ہیں, کوا مضبوط نہیں ہوئے, کوئی کوا اچک کے نہ لے جائے, کوئی گرج نہ اٹھا لے, کوئی بلی نہ پکڑ لے. تو انہوں نے گھر کے اندر ہی مقید رکھا. لیکن 5 4 دن کے بعد جب پر پرزے نکلنے لگے, کوا تھوڑے سے مضبوط ہو گئے, تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا. کھلا میدان تھا, آگے پانی کا تالاب تھا, جوہر تھا. جب جوہر کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے. مرغی کے بچے اپنے ہمجولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پانی میں چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے. بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں, مرغی نے ان کو یہ بتایا نہیں. بطخ کے بچوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہمارا بازیچہ ہے, یہ کھیلنے کی جگہ ہے؟ اور مرغی کے بچوں کے قدم کس نے باندھ لیے کہ تم چھلانگ لگاؤ گے تو ڈوب مرو گے. والذی قدر فہدی, وہ رب ہے جس نے ہر شے کے سینے کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کیے ہیں.